बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामईनो नाजरीन गिरामी कद्र, आप इस्लाम इज़ दी बेस्ट वे ऑफ लाइफ के मौजू के तहत 3 एपिसोड्स सुन चुके हैं। आज का ये चौथा एपिसोड आपकी खिदमत आलिया में पेश है। मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम नाज़रीनो सामईन गिरामी कद्र, अगर तो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मुसलमानों यानी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई वाज़े हुक्म सादर फरमाया, कोई वाज़े पैगाम छोड़ा कि मेरे बाद मुसलमानों की, मुस्लिम उम्मा की, उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी पेशवाई के लिए, इमामत व खिलाफत के लिए फ़लाँ को मुकर्रर किया जा रहा है, तो सवाल पैदा होता है कि फिर मुसलमानों का इजमा किस बात पर हुआ। और अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कोई वाज़े पैगाम इस हवाले से कि उम्मत की मेरे बाद पेशवाई, इमामत, खिलाफत, हकूमत, रहबरी, रुश्द व हिदायत के लिए फ़लाँ शख्सियत को मुकर्रर किया जाता है, ऐसी कोई नस मौजूद नहीं है, तो फिर जो हमारा मौजू चला आ रहा है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि हमने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। अगर कोई इतने बड़े अजीमुशान मसले की वजह से कि जिसकी बुनियाद पर आज तक मुसलमान आपस में न सिर्फ इख्तलाफ राय का शिकार हैं और मुख्तलिफ गिरोहों और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, बल्कि मुसलमानों के माबैन इसी खिलाफत व इमामत के हवाले से, दीन की पेशवाई के हवाले से जंगें तक हुई। मुसलमानों के माबैन ज़ुबानी और नज़रियाती इख्तलाफात ही नहीं रहे, बल्कि जंगो जदल का सिलसिला भी शुरू हुआ। और आज तक मुसलमानों के तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान ये बहुत बड़ा इख्तलाफी मसला है कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की पेशवाई के लिए किसे मुकर्रर किया गया या नहीं किया गया। तो ये इतना बड़ा इख्तलाफी मसला, अगर इसके बारे में कोई वाज़े नस और हुक्म मौजूद नहीं, तो फिर दीन मुकम्मल कैसे है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को वाज़े हुक्म दिया था और किसी को उम्मत की पेशवाई के लिए मुकर्रर कर चुके थे, तो फिर मुसलमानों के माबैन ये इख्तलाफी मसला क्यों बना, और दूसरे नंबर पर मुसलमानों को इजमा की ज़रूरत क्यों पेश आई, अगर आपने इसके बारे में कोई वाज़े हुक्म इरशाद फरमाया था। और अगर नहीं फरमाया था तो फिर इतना बड़ा अहम तरीन मसला कि जिसकी वजह से उम्मत मुसलमा आज तक बेशुमार ग्रोहों और फ़िरक़ों में बटी हुई है, उसके बारे में, उसके उस अजीम मसले के होते हुए और इस अजीम इख्तलाफ के होते हुए फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया था, हालांकि इसके बारे में तमाम उम्मत का इजमा है और तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक है। और बिला शक व शुबा
سب کا ایمان ہے کہ اس حوالے سے اللہ نے اپنے پاک کلام میں واضح کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور تم پر تمام نعمتوں کو تمام کر دیا گیا۔ تو یہ جب اتنا مکمل و اکمل دین ہے تو پھر اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسے اگنور کیسے کر دیا گیا، اس سے چشم پوشی کیسے اختیار کی گئی؟ تو یہ ایک سوال ہے، یہ ہمارا کسی فرد واحد کا سوال نہیں بلکہ تمام امت کے لوگوں کے سامنے یہ ایک سوال ہے، اور یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد فلاں تمہاری رہبری کے لیے ہوگا، تو پھر اس طرف رجوع کیوں نہ کیا گیا، یا سب مسلمان اس پر متفق کیوں نہ ہوئے؟ اور اگر نہیں فرمایا تھا تو پھر دین کو مکمل دین کیسے کہا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں اللہ کا پاک کلام شاہد ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی کمی بیشی ایسی ہو کہ جس کی ضرورت امت کو پیش آئے اس میں اضافہ کرنے کی، یا اس میں سے کوئی چیز کو حذف کرنے کی۔ تو گویا دین ایک مکمل و کامل و اکمل دین ہے، اور یہاں پر اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک اس دنیا میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے یا مسلمانوں کی رہبری کے لیے یا سلسلہ نبوت کی کڑی ہونے کے ناطے اس دنیا میں جلوہ گر ہوگا۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ایک نائب اور ان کی نسل میں سے ایک آخری مہدی آئے گا، ہادی آئے گا، کہ جس کے مقتدیوں میں اور جس کے پیروکاروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اور شاید یہ بھی اس لیے اللہ نے اپنے آخری اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کو محمد مصطفیٰ کی ضروریت یا آل محمد کے پیچھے کھڑا کیا اور ان کی پیروی میں جو کھڑا کیا، تاکہ یہ اگر کوئی دنیا کے لوگ، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے قادیانی، مرزائی یا کچھ عیسائی فرقے جو ہیں، وہ اگر اس بات کو ہوا دیتے ہوں یا اس کو جواز بناتے ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، ختم نبوت پہ کوئی زبان درازی کرتا ہو، کوئی اس کے لیے عملی طور پہ کوئی آواز اٹھاتا ہو، تو وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور اپنے دعوے میں وہ ہرگز سچا نہیں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، ہمارا ایمان ہے، اور اس پر ہم تہ دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اللہ کے آخری رسول تھے، آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، تو اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے یا انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہو کر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 600 سال پہلے مبعوث ہو چکے ہیں، زندہ اٹھائے گئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ دوبارہ دنیا میں ظہور کریں گے، اس دنیا میں نزول کریں گے، یہ ایک الگ بات ہے، اور وہ بھی اسی لیے شاید اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کے ان کے پیروکاروں میں شامل رکھا کہ کوئی بندہ یہ جواز نہ بنا سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کو ہی جواز بنا کر ختم نبوت پر زبان درازی نہ کر سکے۔ تو جب اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان پر دین کو مکمل اور کامل کر دیا گیا، نعمتوں کو تمام کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو عرصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے سفر آخرت اختیار کر جانے کے بعد، ظاہری طور پر مسلمانوں کی نظروں سے
اوجھل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی ظاہری طور پر رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، مسلمانوں کی امامت و قیادت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی حکومت کے لیے کس کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور اگر نہیں مقرر کیا گیا تو پھر دین کیسے اکمل و کامل ہو گیا؟ جبکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، بار بار اس بات پہ کہتے ہیں کہ دین اکمل ہے، کامل ہے، تو یقیناً جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو کامل کر دیا گیا، تو یقیناً ان کے نزدیک اس بڑے مسئلے کا حل بھی کوئی ہوگا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد یقیناً چونکہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، تو یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ بھی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر واضح کر کے جا چکے ہیں، تو وہ لوگ تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے مسئلے کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرما کے گئے، کوئی حکم موجود نہیں ہے، تو یقیناً ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے ہیں، ہم کوئی شوشہ نیا کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم تو ایک عام ذہنوں کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ پھر دین مکمل کیسے ہو گیا اگر یہ مسلمانوں نے ہی مل جل کر اگر کوئی اپنا ہادی اور رہبر اور پیشوا منتخب کرنا تھا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں تمہارے بعد میں اپنے بعد میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم اپنے لیے کو ہادی اور پیشوا اختیار کر لینا، منتخب کر لینا، کسی کو مقرر کر لینا، اور پھر وہ یہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بات بھی موجود ہے کہ بہت ساری روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور وہ قریش سے ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مسئلے سے چشم پوشی اختیار نہیں کی انہوں نے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو اگنور نہیں کیا، اور بلکہ یہ حدیث اس بات کی جو مسلمانوں کے مابین مستند بھی ہے اور جو تسلیم شدہ بھی ہے اور متفق علیہ بھی ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے کوئی واضح نصم ارشاد نہیں فرمائی، واضح حکم ارشاد نہیں فرمایا، یہ بھی غلط ہوگا۔ لیکن بفرض محال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر نہیں فرمایا کوئی واضح حکم، مسلمانوں کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا، تو پھر آپ دین کو کیسے مکمل و کامل و اکمل کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ اس دین میں، جس دین نے وضو کا طریقہ آپ کو بتایا، جس دین نے نماز کا طریقہ آپ کو بتایا، حج کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کا نصاب بتایا آپ کو، ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کو بتایا، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد سے نکلنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ تو جب یہ تمام احکامات شرعیہ جو ہیں وہ آپ کو سکھلائے گئے، بتائے گئے، تو آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے لیے اتنا بڑا اختلافی مسئلہ کہ جس کی خاطر جنگیں ہوئی، جس کی خاطر مسلمانوں میں فرقہ پرستی نے رواج پا لیا، اور مسلمان آج مختلف نظریات کے قائل ہیں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی زبان مبارک سے جو کلام پاک، اللہ کا پاک کلام جو ہے ہم تک پہنچا، اس کلام میں بھی یہ واضح قید کر دیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تفرقے بازی مت کرو، اور تفرقے بازی لا تفرقوا، کوئی تفرقے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو اللہ اور اللہ کا رسول یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ہدایت جاری کرتے ہیں کہ کل مسلم اخوتاً، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کی ان کو فکر تھی، ان کو ان کے اس بارے میں وہ کانشیس تھے، وہ اس بارے میں بالکل باقاعدہ طور پر ان کو احساس تھا کہ ہمارے بعد جو ہے نا امت کی رہبری اور امت کی رہنمائی اور امت کی خلافت و امامت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اس سے غافل ہرگز نہیں تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر اگر وہ فرما کے گئے تھے
اور یقیناً یہ نظریہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دین اکمل ہے، کامل ہے، اور اس دین کی تکمیل کا حکم قرآن میں نازل ہے۔ اگر ہم اس بات میں شک و شبہ کرتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ گویا قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جب قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے، چاہے ایک آیت ہی کا انکار ہو جائے، تو وہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے پاک کلام نے جب یہ اعلان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پڑھ کر سنائی، اور لوگوں کو بتایا کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اور واضح فرما دیا کہ آئندہ سال میں شاید ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حج پہ نہ آؤں اور میرا وقت قریب ہے۔ یہ ساری باتیں عام فہم باتیں ہیں اور عام متفق علیہ روایات ہیں، جو ہماری پہلی دوسری تیسری کی دینیات سے شروع ہو کر اعلیٰ ڈگریوں تک پہنچتی ہے یہ بات، اور بڑے بڑے ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام نے، اور حتیٰ کہ ہمارے نصاب تعلیم میں یہ چیزیں واضح ہیں، متفق علیہ طور پر یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے اسکولوں، یونیورسٹیز، کالجز میں۔ تو جب یہ واضح ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا کوئی ایسا حکم نہیں، دین میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی گنجائش چھوڑی ہو، اور اللہ نے اپنا دین مسلمانوں پر مکمل کر دیا ہے، اس قدر مکمل کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ غیر مسلم بھی اگر اس دین کا مطالعہ کرے گا، قرآن کا مطالعہ کرے گا، تو وہ اس میں کوئی کمی نہیں دیکھے گا، کوئی اس میں کوئی وہ جھول نہیں دیکھے گا۔ یہ اتنا کامل و اکمل دین ہے کہ اس دین کی خاطر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے آخری نبی تھے، دین کا مکمل ہونا اور نبوت و رسالت کا تمام ہو جانا اس بات کی دلیل ہے، رسالت کا ختم ہو جانا، آپ پر سلسلہ نبوت کا مکمل ہو جانا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ دین سرکار خاتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اسی لیے سلسلہ نبوت و رسالت کو روک دیا گیا، کیونکہ اللہ کا وہ جو پیغام تھا، جو مکمل و اکمل پیغام تھا، جو اللہ کی مشیت تھی، جو اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ کی رضا تھی، وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ اب دین میں کوئی کمی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی دین میں کوئی ایسی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی بھی دین میں جو ہے وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ایسی کوئی نہیں کہ اس میں وہ دین کسی کا محتاج ہو بعد میں آنے۔ ہاں البتہ اس دین کی جو ہے وہ تشریح کے لیے، اس دین کی ہدایت کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن اور حدیث کو ہمارے سامنے رکھا۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ان کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کے لیے، حدیث کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب تک کتاب کے ساتھ کوئی معلم نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو، کوئی کتاب کو سمجھنے والا نہ ہو، تو پھر مسلمانوں کے درمیان وہ اس کتاب میں اختلاف ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہر انسان کا، ہر زبان کا، ہر خطۂ زمین کے بسنے والے لوگوں کا، ہر ملک کا، ہر کنٹری کا، ہر علاقے کا اپنا رسم و رواج ہے، اپنی زبان ہے، اپنا انداز فکر ہے، اپنی لوگوں کی سوچ ہے۔ تو اپنی اپنی زبانوں میں جب اس کا ترجمہ ہوگا تو اس ترجمے ہر بندہ عربی کو نہیں سمجھ پائے گا، عام فہم انسان جو ہے وہ کیسے کیوں کر اس سے ہدایت حاصل کرے گا؟ تو یقیناً وہ ترجمہ و تفسیر کی طرف جائے گا، اور جب تفسیر کی طرف جائے گا تو تفسیر میں بھی اختلاف پائے گا، تو پھر یقیناً وہ اس کو تشنگی محسوس ہوگی کہ کوئی ایسا ہو جس سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہیں اور جن پہ اختلاف رائے ہے کہ اس کو معاذ اللہ کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا اور حدیث کوئی
माज़अल्लाह कोई घड़ी हुई हदीस है, कोई झूठी, कोई भी दीन का मामलात है, जैसे वज़ू में इख्तलाफ है, नमाज की अदायगी में इख्तलाफ है, नमाज के औकात में इख्तलाफ है, रोज़ा रखने के औकात में इख्तलाफ है, रोज़ा खोलने के औकात में इख्तलाफात हैं। तो ये सारे इख्तलाफात क्यों कर हुए, और अब आज के दौर में जब ये इख्तलाफात मौजूद हैं तो एक आम इंसान क्या करे, किस तरफ जाए, किससे पूछे, किससे हिदायत हासिल करे और किसकी पैरवी करे, जबकि हर शख्स ही, हर फ़िक़्ह ही, हर आलिम दीन ही, हर मसलक ही ये कहता हुआ नज़र आता है कि हम ठीक हैं बाकी गलत हैं, हम ठीक हैं बाकी गलत हैं। तो एक आम इंसान के लिए वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, वो भी हदीसें सुना रहे हैं, वो भी तारीख़ सुना रहे हैं, वो भी तफसीर कर रहे हैं, वो भी तर्जमा सुना रहे हैं। तो एक आम इंसान कैसे और क्यों कर दीन को समझ पाए कि जो इस कुरान जो इतनी फसीह व बलीग़ किताब है, जो अल्लाह का कलाम है, उसको समझने के लिए इंसान को किसी हादी की ज़रूरत है, किसी रहबर की ज़रूरत है, किसी पेशवा की ज़रूरत है। और ये अमर मुसल्लमा अमर है कि किसी भी किताब की तालीम के लिए जब तक कोई उस्ताद ना हो, जब तक कोई रहबर ना हो, जब तक कोई उसको सिखाने वाला ना हो, जब तक कोई पढ़ाने वाला ना हो, जब तक कोई तशरीह करने वाला ना हो, जब तक उसकी तफसीर करने वाला ना हो, तो वो दीन के बारे में नहीं जान सकता। तो बिरादरान इस्लामी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम अपनी अगली एपिसोड में आपकी खिदमत में कुछ दीगर गुज़ारिशात पेश करेंगे। आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान कि वो इस बारे में गौर व फ़िक्र करें और इसके बारे में तफ़क्कुर करें, और फिर अगर कोई सवालात हों तो वो हमसे कमेंट्स में सवालात कर सकते हैं, हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें सवालात कर सकते हैं। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हमारा मकसद हिदायत है कि हमारे जो आम फ़हम लोग हैं उनके लिए ये हमारा है कि ये प्रोग्राम है, ये एक सिलसिला है कि आम आदमी जो है वो इससे फ़ायदा उठाए और दीन के बारे में सोचे और समझे, और अपनी जो उसका ईमान है, उसका जो यकीन है, जो उसका अक़ीदा है, उस ईमान में पुख्तगी आए, उस अक़ीदे में पुख्तगी आए, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा व मंशा को वो हासिल कर पाए और आखिरत में वो कामयाब व कामरान हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।